अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की क़यादत में एक वफ़द मुलाकात के लिए मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचा। इस वफ़द में बैरिस्टर गौहर के साथ रऊफ़ हसन, अखवंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई, असद कैसर और शिबली फराज शामिल थे। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात की गई और ये कहा गया कि ये हमारी पहली मुलाकात नहीं थी, ऐसी मुलाकातें पहले भी होती रही हैं। और जो पीटीआई रहनुमा अखवंज़ादा साहब हैं, उन्होंने इस हवाले से कहा कि पहले भी हमने जो है महमूद खान अचकज़ई साहब को इस मुलाकात से पहले इत्तेमाद में लिया और उनकी मशावरत इसमें शामिल थी और हमने फाइनली जो है वो पार्लियामेंट में एक साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सदर जरदारी के साथ भी मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात जो है वो वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौजूदगी में हुई थी। और ज़राए इस हवाले से ये भी कह रहे हैं कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनके जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें वाज़े तौर पर एक जो फासला नज़र आ रहा था उसको कम होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ तो ये इत्तेहाद के साथ जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उसके साथ मुलाकातें हैं, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट में जो है वो पीटीआई के साथ आगे बढ़ने का फैसला है। ये मामला किधर को जा रहा है और इसका पस मंज़र क्या है और क्या चाह रही है क़यादत, जो मौलाना फजल रहमान की क़यादत है उसके क्या मुतालबात हैं दोनों साइडों पे जिनके साथ उन्होंने चलने का फ़ैसला किया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अलीमा खान साहिबा ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया है, पेशावर का और मर्दान का, और वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन्होंने वज़ीर आला और जो दीगर क़यादत है उसके ख़िलाफ़ शिकायत के अंबार लगाए हैं। ये मामला जो है वो किधर को जा रहा है, क्या पीटीआई जो है वो अंदरूनी जो उनका इंतशार है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेंबर पंजाब असम्बली बीबी वढेरी साहिबा। बीबी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। रहनुमा JUI फेस सेनेटर नईमा किश्वर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नईमा किश्वर साहिबा, आपका भी वक्त देने का शुक्रिया। स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक शफकत अवान साहब। मलिक साहब, आपका भी प्रोग्राम में शमूलियत का शुक्रिया। आप तीनों को मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले बीबी वढेरी साहिबा, आप क्या देखती हैं कि ये जो एक तो सदर जरदारी के साथ मुलाकात है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में आगे बढ़ने का फैसला किया है पीटीआई के साथ, आपको इसके पीछे क्या नज़र आ रहा है? शुक्रिया उस्मा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरा, जो आपने ये कहा कि एक तरफ तो मुलाकात सदर जरदारी साहब से और दूसरी तरफ मतलब हुकूमत से और दूसरी तरफ पीटीआई के साथ आगे बढ़ने का, तो ये किस हद तक इसमें सदाकत है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मौलाना साहब के जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, हो सकते हैं, और बड़े लीडर हैं। आप अपनी मतलब देखें, अपनी जमात के मेन लीडर हैं तो मुलाकात कर सकते हैं। जैसे जरदारी साहब उनके पास गए हैं तो दरवाजे तो हमेशा ये जो बड़े दिल वाला लीडर होता है वो खुले रखता है, तो खुले रखने भी चाहिए। हाँ दरवाजे जो है वो खुले रखने चाहिए, बिल्कुल बातचीत के। हाँ जी, ठीक। मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो आपने पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है, कौन कौन से मामलात में साथ देने का फैसला किया है? हम वो तमाम मामलात जो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट लाना चाह रही है, तो उनकी हद तक हम इंशाल्लाह इकट्ठा चलेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब और हम मिलकर इस आइन को बचाएंगे और इंशाल्लाह मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई इकदाम उठाएंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रपोज होती नजर आ रही हैं, तो उनकी हद तक फिलहाल हमारी ये बात तय हुई है कि उन पे हम इकट्ठा चलेंगे। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं? बस हमारा शायद ख्याल है कि एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं मौजूदा चीफ जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको। तो इस पर हम बड़ा क्लियर कट हमारा मौक़िफ़ है कि जिसका जितना टेनोर है वो अपना गुजारे और आने वालों के लिए राह साफ करे। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आइन में तरमीम के बगैर पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि इनके पास वफाक में इतने नंबर्स हैं कि ये आइनी तरमीम कर सकते हैं? जो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात है और ये जो किया जा रहा है, ये आइनी तरमीम की कोशिश थी, लेकिन शायद उसमें वो फेल हो चुके हैं और उनके पास नंबर पूरे फिर भी नहीं होंगे। अगर मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ चले जाते
نہ تو ان کا کوئی ایسا ارادہ تھا اور نہ وہ گئے ہیں. وہ چلے بھی جاتے تو پھر بھی شاید ان کے نمبر پورے نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے ایک کوشش کی ہے اپنی, لیکن اب وہ کام نہیں ان کا بنتا نظر آ رہا. صحیح. نعیمہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس ملاقات میں کیا طے ہوا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں اس میں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے یہ جو حکومتی اتحاد ہے, اور جو صدر زرداری کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ اسی پس منظر کے تحت ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عظمہ صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر زرداری ایک سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہے, وہ صدر پاکستان ہے, تو ان کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے ان کا مولانا صاحب سے اپنے درینہ تعلقات شروع ہوتے ہیں, تو یہ چیز نہیں ہے. اگر اس وقت تو پریزیڈنٹ بھی تو ہے نا, پریزیڈنٹ ہے تو ان کا پریزیڈنٹ کا سیاسی معاملات سے تعلق نہیں ہوتا, وہ کسی جماعت سے اس کا وہ نہیں ہوتا. اگر سیاسی چیزیں ہوں گی تو اس سے پھر حکومت اس کے لیے پھر وہ رابطہ کرے گی, صدر تر وہ رابطے نہیں کریں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ آئینی امینڈمنٹ کا کنسٹیٹیوشن کا کر بات کر رہے, تو ابھی اس وقت کوئی ایسی چیز ایجنڈے پہ نہیں ہے, نہ اس کی صرف وہ ایک میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہے. ابھی ایجنڈے پہ ایسی کوئی چیزیں نہیں آ رہی. یعنی ابھی اس حوالے سے کوئی بات منظر عام پہ نہیں ہے, یہ صرف رومرز ہیں نہیں ہے, اور نہ ایسی کوئی چیز ہے. جب ہوگی تو اس وقت بات چیت دیکھی جائے گی کہ کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے. دوسری چیز یہ ایک چیز میں میڈیا پہ بار بار سن رہی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے, حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہے نہیں ہے, اس طرف ہے اس طرف نہیں ہے, ٹوٹل میجورٹی. دیکھیے ابھی تک جتنے بھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف گورنمنٹ کی ہو. اگر آپ ماضی کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ دیکھ لیں تو جتنے بھی تقریباً میجورٹی ہوئی ہے وہ ان اپوز ہوئی ہے. اس میں میجورٹی کے ہوئے ہے تو اس میں اپوزیشن نے بھی ساتھ دیا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آئینی امینڈمنٹ ہو تو ہر آئینی امینڈمنٹ میں اپوزیشن اس کے خلاف جائے. تو اپوزیشن بھی اس کا, اگر اچھی آئینی امینڈمنٹ آ جائے تو اپوزیشن بھی ساتھ دیتی ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر آئینی امینڈمنٹ کا اپوزیشن بائیکاٹ کر جائے. تو ہو سکتا ہے کوئی اچھی آئینی امینڈمنٹ بھی آ جائے اور وہ ملک کے لیے اچھا ہو تو اس کا اپوزیشن وہ کر لے, اس کا اپوز کرے تو ہو سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں ابھی جو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ابھی ملک صاحب نے بھی بات کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمپشن ہے اور وقت سے بہت پہلے کی بات ہے یہ, اور اس طرح کی کوئی بات ابھی ڈسکشن میں نہیں آ رہی ہے؟ اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے, نہ گورنمنٹ. آپ نے عطا ترڈ صاحب کی سنی ہوگی, اس نے کہا ایسا کوئی نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر اس کو ہم اس سے کچھ بھی کمنٹ کرنا میرے خیال میں قبل از وقت. لیکن جو ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے پارلیمنٹ میں چلنے کا فیصلہ کیا ہے, تو ملک صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی ترامیم جو جن کو وہ فورسی کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ اس حوالے سے انہوں نے پارلیمنٹ میں جے یو آئی فے کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن آپ دوسری طرف یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس طرح کا معاملہ زیر غور ہی نہیں ہے, زیر بحث ہی نہیں ہے. اور ہمارا اس پہ ہے کہ ہماری ایک کمیٹی بنی ہے, اور ہمارا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ, ہمارا تحریک انصاف کے ساتھ ہم اپوزیشن میں ہے, اور ہمارا ایشو ٹو ایشو ہماری ایک کمیٹی بھی بنی ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ ایشو ٹو ایشو اور لا کے ساتھ ہم کس حد تک اس سے ہمارا فیصلہ ہوگا, اور اسی کس طرح ہم آگے موو کریں گے. ٹھیک. ملک صاحب آپ نے سن لی ہوگی نعیمہ صاحبہ کی گفتگو, تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. ابھی یہ بات کرنا بھی قبل از وقت ہے کہ جو آئینی ترامیم کے متعلق جو بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ملک صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ ملک صاحب اب آ رہی ہے. جی سینیٹر نعیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی جو امینڈمنٹ ہے, آئینی ترامیم ہیں, ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی گفتگو کرنا یا اس حوالے سے بات کرنا قبل از وقت ہے, اور اس طرح کی بھی کوئی بات ان کے اس میں نہیں ہے کہ وہ یہ چل رہی ہو. وہ کہہ رہی ہیں ابھی یہ صرف میڈیا پر بات ہو رہی ہے, یہ کچھ ایزمپشنز ہیں جس کو بنیاد بنا کر یہ بات ہو رہی ہے, ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے. جبکہ آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ جے یو آئی فے کے ساتھ جو آپ نے مل بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے وہ اس بنیاد پر کیا ہے.
JUI کے ساتھ ہم مل کر بیٹھیں گے اور یہ جو ریزرویشنز ہیں یہ ہر پارلیمانی پارٹی کی اپنی میٹنگ میں ڈسکس ہو رہی ہیں, ہماری پارٹی میں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں اور ادھر بھی اپنا مولانا صاحب کی پارٹی میں بھی لازمی ڈسکس ہو رہی ہوں گی. یہ کوئی ایسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, یہ میڈیا پر ہے, یہ سوشل میڈیا پر ہے اور یہ پارلیمانی پارٹی میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میڈیا پر ہیں اور یہ رومرز ہیں, ابھی تک اس میں سیریس کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہے یا اس کو سیریس کہیں پہ بھی کنسیڈریشن نہیں کی جا رہی ہے. بہرحال ہم تو اس کو سیریس لے رہے ہیں اور ہم اس پہ سیریس ڈیبیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ایسی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں آنے دیں گے جو ملک کے خلاف ہوگی, جو ہمارے اداروں کے خلاف ہوگی اور ہم جس میں سمجھیں گے کہ ہمارے ادارے کمزور ہو رہے ہیں. تو بی بی وڈیری صاحبہ آپ کیا کہیں گی کہ ایسی کوئی بھی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ زیر غور ہے؟ ہاں سنیں, عوان صاحب کی میں نے باتیں سنی ہیں تو عوان صاحب کہہ رہے ہیں جی ایسی ہم کوئی ہونے نہیں دیں گے کسی کو, جیسے ایکسٹینشن کی انہوں نے بات کی ابھی, حالانکہ ایسی بات آپ کے سامنے, یہ سوشل میڈیا کو ہم نہ پکڑیں. سوشل میڈیا آپ دیکھا ہے آپ نے کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ ایک پلندہ ہے, پھیلائی جا رہا ہے. تو کہیں بات ہوئی ہے کہ چیف جسٹس کو ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں؟ تو یہ بات نہیں ہے. اور یہ عوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو مجھے بتائیں جب قمر جاوید باجوہ کو دی تھی انہوں نے ایکسٹینشن, تو اس وقت ملک کا نہیں پتا تھا؟ ملک کے یہ زیادہ ملک کے ہمدرد ہیں, ہم ملک دشمن ہیں. یہ ملک 25 کروڑ عوام کا ہے. نون بھی شامل تھی نا, بات سنیں نا, یہ دیکھیں نا, ابھی تو بات ہی نہیں, گورنمنٹ میں تھے لیکن آپ نے اس میں ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی, آپ نے بھی ان کا ساتھ دیا. ہاں یہ دیکھیں, جو ملک کے مفاد کے لیے مفاہمت ہوگی اس میں ہمیں اور اپوزیشن کو مل کر کام کرنا چاہیے. اس میں ہمیں یہ نہیں کہ ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں. تو یہ ملک جو ہے 25 کروڑ عوام کا ہے, یہ اکیلا PTI کا نہیں ہے. یہ اس میں ہم سب برابر کے ہیں, ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور ہم کیسے کہیں گے کہ ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے, ایسے نہیں ہونے دیں گے جو اچھی چیزیں ہوں گی. میں آپ کی باتوں, میں آپ کو بیچ میں نے کراس ٹاک نہیں کیا ہے عوان صاحب, میں اس لیے آپ بھی پلیز جب میں بولوں تو آپ نے نہیں بولنا. میری بات سنیں, آئینی ترمیم آئے ہی نہیں, ابھی بات ہوئی نہیں ہے, اور یہ رومر ہیں, رومرز سارے کوئی ادھر کو لے جا رہے ہیں, کوئی ادھر کو لے جا رہے ہیں. تو ہمیں تو پہلے ملک کی ترقی کے لیے بات کرنی چاہیے, ہمیں ملک کے باہمی مفاد کے لیے بات کرنی چاہیے. دیکھیں کتنے یہ دیکھو کچے کے ڈاکو, دیکھو پولیس کو جو یہ ادھر ایک اور طرف آج مسئلہ ہوا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کہنا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم کہیں گے ہم کریں گے, PTI یہ ہمارے جو اپوزیشن ہے وہ کہیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے. تو میرا خیال ہے عثمان ہمیں ان باتوں میں ابھی جانے کا ٹائم نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بات سامنے آئے تو ضرور کریں, ہر بندے کے اختلافات رائے ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہے, اس میں ہر بندہ اپنا رائے بھی دے گا, اپنی پارٹی کی طرف سے اس کو روک بھی سکتا ہے, روکے گا بھی, اس کو حق بھی ہے. تو جو ملکی مفاد کے لیے ہے نا, اس میں ہمیں سب کو مل کر چلنا چاہیے, ہمیں یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ابھی تو کہیں بات ہوئی نہیں ہے, میں نے تو نہیں دیکھا کہیں بھی بات ہوئی ہے. نعیمہ صاحبہ, JUI جو ہے وہ اس وقت دونوں طرف, آپ یہ کہہ لیں کہ دونوں طرف کی آپشنز موجود ہیں, اپوزیشن کا ساتھ دینے کی بھی اور حکمران اتحاد کا حصہ بننے کی بھی. کیا پریفرنس ہوگی اور کس بنیاد پر ہوگی آن ایدر سائڈ؟ سازی میں کسی کا ساتھ دیا جائے, مطلب ووٹنگ کیا جائے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا حصہ بن رہے. اگر آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہو تو کوئی قانون سازی آتی ہے جو ملکی مفاد میں ہو اور آپ اس میں ووٹ کرتے ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کہ آپ حکومت کا حصہ بن گئے ہیں. آپ اس قانون سازی کو دیکھتے ہیں, اگر وہ ملکی مفاد میں ہو تو اس میں اپوزیشن بھی ساتھ دیتی ہے. دیکھیں اب اگر میں آپ کو مثال دوں, اب مبارک ثانی کا کیس آیا تو اس پہ پارلیمنٹ میں جب وہ بات ہم نے رکھی تو پوری پارلیمنٹ نے ہمارا ساتھ دیا. اس میں مولانا صاحب کو اس نے اپنا نمائندہ مقرر کیا. مولانا صاحب اس کیس کو ادھر سپریم کورٹ میں لے کے گیا. تو یہ بات نہیں ہے کہ حکومت اپوزیشن کا حصہ بن گئی, یا اسپیکر صاحب نے اس کیس کو لیڈ کیا, یا مولانا صاحب نے اس کیس کو لیڈ کیا. نظر ثانی کی درخواست بھی PMLN کی طرف سے گئی, حکومت کی طرف سے گئی. ہاں بالکل حکومت کی طرف سے, تو اس میں پوری پارلیمنٹ یک زبان ہو گئی. تو یہ ایک قومی ایشو تھا, ایک وحدت کا ایشو تھا. تو ایسے کیسز آتے ہیں, ایسے قوانین آتے ہیں
جس پہ پوری قوم کو, پوری پارلیمنٹ کو ایک زبان مل کے بات کرنی پڑتی ہے. تو بہت سارے قوانین ایسے آتے ہیں جس پہ پارلیمنٹ کو ایک ساتھ مل کے ووٹنگ کرنی ہوتی ہے اور ایک ساتھ مل کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم اس کا حصہ بن گئے. تو یہ ایشو پارلیمنٹ میں مل کے چلنا ہوتا ہے. بہت سارے ایشو آتے ہیں جس پہ گورنمنٹ کے اپنے ممبران اس کے خلاف بولتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف ہو گئے. تو یہ چیزیں آتی ہے, ہم اپوزیشن میں ہے, ہم اپوزیشن کا حصہ ہے, لیکن بعض بل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں حکومت کا بھی ووٹ کرتے ہیں. بہت سارے بل ایسے ہوتے جس میں ہم ان کے خلاف ووٹ کرتے. تو بل پہ ہم, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حکومت کا حصہ بن گئے. ہم اپوزیشن کا حصہ ہے اور اپوزیشن کے ساتھ ہے, ہم اپوزیشن میں ہے اس وقت. ٹھیک. تو نعیمہ صاحبہ, اس ملاقات کا مقصد کیا تھا پھر؟ کوئی خاص کوئی ایجنڈا تھا, کوئی مقصد تھا؟ اپوزیشن میں ہم ہے تو کیا ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے؟ ہم ملاقات بھی کریں گے. ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں, ہماری وہ کھلے ہیں, ہر کسی سے ہم کھلے دل کے ساتھ ملتے ہیں. ہم اپوزیشن ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ایسا ہمارا رویہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ نہ ملا سکے. ہم ایسے رویے نہیں رکھتے کہ دوسرے دن ہم کسی سے مل نہ سکے. ہم نے ایسے رویوں کو پروان چڑھانا ہے. ہم نے اپنے آگے آنے والے نسل کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ ہم ایک ہیلدی سیاست کو پروان چڑھا سکے. اپنے ملک میں سیاست کرنی ہے, لیکن اس انداز سے کرنی ہے کہ سیاست رہے. دشمنی کی جو گالم گلوچ ہے اس کی سیاست کو ہم نے ختم کرنے, ہیلدی سیاست کرنی ہے. جمہوری رویوں کو پروان چڑھانا ہے. جمہوریت میں, ملک میں جمہوری رویوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ہم نے. ٹھیک. ملک صاحب, یہ جو آپ کی پارلیمنٹ میں جے یو آئی فے کے ساتھ آگے بڑھنے کی اسٹریٹجی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی ایفیکٹو ہوگی؟ کیا اس کا آپ کی سیاست, جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے, اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ ہم بڑے ہوپ فل ہیں اور ہمیشہ جے یو آئی ایف نے ملک کی ترقی میں, پارلیمنٹ کی بقا میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور اب بھی ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ سارے معاملات جو کہ ملک کی بہتری کے لیے ہوں گے اس میں یہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم مل کے اس اپوزیشن کو چلائیں گے. ٹھیک. تو یہ جو ابھی علیمہ خان صاحبہ نے دورہ کیا ہے پختونخوا کا, وہاں پر تو ورکرز جو ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ اور دیگر قیادت کے خلاف شکایات لگائی ہیں. کیا جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ یہ خان صاحب کے آرڈرز پر کر رہی ہیں یہ دورے؟ کیونکہ کابینہ کو بھی نہیں بتایا گیا اور اعلیٰ قیادت کو بھی نہیں بتایا گیا, وزیر اعلیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ وہ دورہ کر رہی ہیں. وہ خان صاحب سے مل کے انہوں نے اجازت لی ہوگی اور بتایا ہوگا تبھی گئی ہوں گی. اور یہ بڑا نیچرل ہے کہ جب بھی کسی کی گورنمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر تو لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں اور پھر جو کنسرن بندہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہے. حالانکہ علیمہ خان صاحبہ بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں بالکل بھی سیاست سے دور ہوں. تو انہوں نے, لوگوں نے پھر اپنی شکایات بتائی ہوں گی کہ ہمیں یہ مسائل ہیں اور یہ ہوتی ہیں. جہاں پہ بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ کچھ ورکرز, کچھ لوگوں کی جو شکایت ہیں وہ انہوں نے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیریس ایلیگیشن کھڑی کرے گا کہ جب علیمہ خان صاحبہ, ایک طرف تو آپ نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ سیاست میں نہیں ہے, دوسری طرف وہ جا کر ورکرز سے مل رہی ہیں اور وہ وداؤٹ اینی نوٹس مل رہی ہیں, وزیر اعلیٰ کو بھی انفارم نہیں کیا گیا, دیگر قیادت کو بھی انفارم نہیں کیا گیا. تو چلیں شکایات کی تو حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ شکایات ہوتی رہتی ہیں, چھوٹی موٹی شکایات ہوتی رہتی ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بغیر بتائے اس طرح سے دورہ کرنا اور پھر ورکرز سے ملنا یہ کچھ سوالات جنم دے گا؟ نہیں, آپ بائیفرکیٹ کریں اس معاملے کو. وہ ورکرز سے نہیں مل رہی ہیں, وہ اسیران سے مل رہی ہیں جو لوگ جیلوں میں رہے ہیں, جن کی فیملیز افیکٹ ہوئی ہیں. یہ یہاں پہ نہیں, انہوں نے میاں والی میں بڑا ایکسٹینسو دورہ کیا تھا, میں بھی گیا تھا. آپ کے ورکرز ہی ہیں نا, آپ کی پارٹی کے ورکرز ہی تو ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ عام ورکر سے نہیں مل رہی, وہ صرف جیل کے جو قیدی ہیں, جو لوگ اسیر رہے ہیں, ان سے ملی ہیں تو پھر کیا شکایات؟ ٹھیک ہے, تو اگر ان سے بھی ملی ہیں تو کیا شکایات ہیں پھر ان کو حکومت سے؟ کیونکہ حکومت سے شکایات تو ان ورکرز کو ہوگی نا کہ جن کے کام نہیں ہو رہے, یا جنہوں نے حلقوں میں جانا ہے اور انہوں نے لوگوں کو فیس کرنا ہے, اور اگر وہ کام نہیں کروا پا رہے تو ان کے حکومت سے شکایات ہوگی. لیکن اگر قیدیوں سے ہے تو پھر تو یہ اور سیریس ایلیگیشنز کھڑے کرنے والی بات ہے.
نہیں، وہ لوگ کافی عرصے سے باہر آئے ہوئے ہیں، اب جیلوں میں نہیں ہیں. ہاں. یہ مختلف جگہوں پہ دورہ کرتے کرتے وہاں پہ پہنچی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ کس لیول کی لوگوں نے شکایات لگائی ہیں، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا نیچرل سی بات ہے کہ جہاں پہ بھی گورنمنٹ ہوتی ہے کسی کی، وہاں پہ لوگوں کو شکایات چلیں ہوتی ہیں. یہ تو سمجھ میں آ گئی، یہ تو بات میں نے ختم کر دی نا. میں نے کہا شکایات ہوتی ہیں، چلیں جی شکایات کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن آپ ایک دورہ جی کرنے جا رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ سربراہ جو بانی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی بہن ہے، اور جا کر آپ کے پی کے کا دورہ کرتے ہیں، اور کے پی کے میں نہ وزیر اعلیٰ کے علم میں ہے نہ کابینہ کے علم میں ہے اس دورے کا. میرا نہیں خیال کہ ضروری تھا ان کا کسی سے اجازت لینا یا بتانا. وہ کچھ لوگوں سے ملنے گئی ہیں جو جیل میں رہے ہیں، وہ میاں والی میں بھی گئی ہیں، وہ اور بھی جگہوں پر جہاں پہ بھی لوگ جیل میں رہے ہیں 9 مئی کے واقعات میں، وہ وہاں پہ گئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اتنا ضروری تھا کہ ان کا پولیٹیکل دورہ تھا جو انہوں نے پہلے سب سے اجازت لے کے جانا تھا. وہ جسٹ ان فیملی سے ملنے گئی ہیں جو افیکٹ ہوئی ہیں، اور وہ مل کے آ گئی ہیں. صحیح. ان کے ساتھ نعیمہ شیخ صاحبہ، فتح آپ صاحب کیا بھی تھی. سمجھتی ہیں کہ یہ جو دورہ ہے، یہ خان صاحب کیا اپنی ہی پارٹی پر اعتماد نہیں کر پا رہے ہیں، یا جو کے پی کے میں صورتحال ہے کیا اس کو دیکھنے کے لیے علیمہ خان صاحبہ وہاں پر پہنچی ہوں گی؟ دیکھیے، یہ ان کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے. اگر میں اس پہ کمنٹ نہ کروں تو بہتر ہوگا. یہ وہ ہمیں مطلب ایسی تربیت نہیں ہے کہ ہم کسی دوسری کی پارٹی میں کان جان کریں. یہ تحریک انصاف جانے، ان کی پارٹی جانے. صحیح. تو ایک جنرلائز پرسیپشن یا اوپینین تو ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا دوسری پارٹی سے تعلق ہے، تو ایک پرسیپشن تو ہوتا ہے ایک پارٹی کے متعلق. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، کچھ ان کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھ رہی ہے؟ وہ جانے، ان کی پارٹی کے مسائل جانے. ہاں، اگر وہ مجھ سے یہ کرے کہ وہ ان کے ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، وہ نہ، تو میں اس پہ کمنٹ کر سکتی ہوں. ان کے اندرونی مسائل پہ میں کمنٹ کروں، مجھے زیب نہیں دے. ٹھیک ہو گیا. بی بی ڈیری صاحب، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اس وقت جو کے پی کے میں صورتحال نظر آ رہی ہے، اور اوورال ایک سیاسی جو ایک خلیج نظر آ رہی ہے سیاسی پارٹی کے اندر ہی، کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ آپ کے دور، جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو اس میں آپ کی پارٹی کے متعلق بھی اسی قسم کی گفتگو یا اسی قسم کی رومرز سننے کو ملتی تھیں، یا اسی قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے الگ ہو رہے ہیں، یا ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، کچھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ نواز شریف کو دھوکہ دے رہے ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں ہم سنتے تھے. عظمیٰ دیکھیں، یہ جو ہمارے دور میں باتیں ہو رہی تھی، ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا دور کیسا گزرا، دوسرا یہ کہ آپ وقت نے بتا دیا کہ یہ صرف رومرز تھے. اور ابھی جو جیسے علیمہ خان گئی ہیں، تو وہ جو عمران خان کی بہن ہے، کیوں نہیں وہاں کے وزیر اعلیٰ کو پتہ ہونا چاہیے؟ یہ عوان صاحب کہتے ہیں کہ ضروری نہیں تھا، ان کو ویلکم کرنا چاہیے تھا. وہاں کی جو ساری قیادت تھی اعلیٰ، ان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. اور ان کا اکیلے جانے کا کیا مقصد ہے؟ اور آپ کو پتہ ہی ہے کے پی کے میں اتنی دیر سے جو جب بھی میرا خیال ہے 10-15 سال سے ان کا دور چل رہا ہے، تو جب وہاں کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو لوگوں کی شکایات تو بنتی ہیں. لوگوں کو، چاہے کے پی کے ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، جن لوگوں کے کام نہیں ہوں گے، ان کا اپنی پارٹی پہ وہ شکایات نہیں کریں گے تو اور کہاں جائیں؟ مجھے بتائیں. تو ان کا کرنے کا رائٹ بھی ہے، وہ کر سکتے ہیں، اور اس چیز کو دیکھنا بھی چاہیے. اور یہ ایک بات میں بتاؤں، پارٹی کے اندر انتشار بڑھ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے، حالات دکھا رہے ہیں. یہ تو فضل مولانا صاحب کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، تو ان کی اپنی پارٹی ان سے سنبھالی نہیں جاتی. میں اس کے لیے آج میں بس یہی کہوں گی کہ بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے. اپنے آپ کے پاس کے پی کے ہے، اس میں آپ کام کریں، لوگوں کے ڈیولپمنٹ کریں. آپ کا وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے، اور آپ کے بانی جو ہیں تحریک انصاف کے، ان کی بہن ہے، اگر وہ کہیں ہے تو ان کے ساتھ اکٹھے نظر آنا چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو کہیں کہ جی کوئی ان کی ضرورت نہیں تھی. کیوں نہیں ضرورت تھی؟ بالکل ضرورت تھی. اور ہمارے
دور میں جو آپ نے بتایا کہ اس طرح کے رومرز آئے تھے لیکن حالات نے آپ کو دکھایا سب ایک پہ تھے، کٹھے تھے، ہماری پارٹی سے کوئی بندہ نہیں گیا تھا چھوڑ کے، آپ نے دیکھا ہے. تو یہ چیزیں شاہد خاقان عباسی آپ دیکھیں وہ کس وقت گئے ہیں، اور یہ بڑے لیڈرز میں سے ہاں نہیں وہ گئے کس وقت ہیں ان کے. آپ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہر بندے کے نا اپنے اختلافات ہوتے ہیں پارٹی میں نا، یہ ہم وہ بڑے سینئر لیڈر ہیں اور ان کے اختلافات کیوں اتنے بڑھ گئے یہ تو اب وہ جانے اور قائد جانے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے معتبر لیڈر ہیں اور جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی تو سب سے آگے وہ رہے ہیں. میں ان کو سلام کرتی ہوں، میں ان کی فین ہوں. صحیح. ملک صاحب جو اس وقت کے پی میں صورتحال دیکھ رہے ہیں اور جو جس طرح سے باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اس وقت 5 دھڑے کے پی میں بن چکے ہیں، کس حد تک یہ بات درست ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہے. کوئی ہوں گے 2-4 لوگ جو علیحدہ ہونا چاہ رہے ہوں گے یا کچھ ان کے معاملات ہوں گے. یہ جو دھڑوں والی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے قطعاً بھی. ایک ہی پارٹی ہے وہاں پہ، کوئی دوسرا تو ہے نہیں، بڑے تھوڑے سے ممبران ہیں باقی کسی کے. تو وہ جب اتنے زیادہ ایک پارٹی کے بندے اکٹھے ہوں تو ان میں آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے نظریاتی، یہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ سارے اکٹھے ہیں اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے صوبے کو چلا رہے ہیں. لیکن یہ آپ کے کہنے سے اکٹھے نظر نہیں نہ آئیں گے. وہ ایک طرف جلسہ کینسل ہوتا ہے، دوسری طرف پیسے بانٹے جا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں وہ پیسے یہ تضاد تو ہمیں واضح نظر آ رہا ہے. نہیں اگر آپ رینٹ پہ لے کے آئیں گاڑی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ڈرائیورز کو پیسے نہیں دینے چاہیے جو ان ورکرز کو جن کی آپ وہ جو بھی پیسے دیے جا رہے تھے وہ ان جو لوگ اپنی گاڑیاں رینٹ پہ لے کے آئے ہیں ان کو دیے گئے ہیں. کوئی ایسے تو نہیں کہ وہاں پہ لوگوں میں بانٹے جا رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. نعیمہ صاحبہ کیا چانسز ہیں آپ کی پارٹی کے، کیونکہ آپ دوسری پارٹی پہ تو وہ آپ گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھ رہی، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی پارٹی کے کیا وہ گراؤنڈز ہیں کہ جن کی بیسس پر آپ حکومتی اتحاد کا حصہ بن سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی. وہ کون سی گراؤنڈز ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آپشن ہو تو حکمران اتحاد کے ساتھ بیٹھنے کی، تو آپ ان کے پاس کیا آپشنز رکھیں گے؟ کن گراؤنڈز پر آپ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیے ہم نے مولانا صاحب نے ہم تو کھل کے ان کو کہا ہے کہ ہم ایشو ٹو ایشو ان کے ساتھ بات کریں گے کہ ہمارے جو ہمیں ہمارے نظریات کے ہوں گے، ہمارے جو ہمارے اپنے جو پارٹی کے جو اس پہ ہو تو ہم اس پہ ان کے ساتھ ہوں گے. ہمارا جو کراؤڈ ہے وہ کوئی ایسا رینٹا کراؤڈ نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی کو پرووائڈ کرے اور وہ ہم اس کو دے، ان کے لیے احتجاج کرے، کیونکہ ہم پہلے سے جو پی ڈی ایم میں ہم بھگت چکے ہیں. تو آئندہ کے لیے ہم کسی کے ساتھ ایسا اتحاد کا وہ رسک نہیں لیں گے. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہم ایسا کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہم نے شروع دن سے جس طرح ہم نے 2018 کے الیکشن کو وہ کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے، اسی طرح 2024 کا الیکشن بھی ہم نہیں مان رہے، چاہے وہ کے پی کا ہو، بلوچستان کا ہو، سندھ کا ہو یا پنجاب کا ہو. ہم پورے پاکستان کے الیکشن کو نہیں مانتے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پنجاب اور سندھ کے الیکشن کو نہیں مانتے، ہم کے پی کے الیکشن کو بھی نہیں مانتے. ہم اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ریگنگ ہوئی ہے یا اس کو میں بھی جان دی گئی. تو ہم اگر ادھر کے الیکشن کو کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن میں بھی گاندھی ہوئی ہے اور اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ ہمارا سٹانس شروع دن سے ہے اور ہم شروع دن سے اس کے لیے احتجاج بھی اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پچھلے دنوں مردان میں کسان کنونشن ہوا، لکی مروت میں جتنے حالات خراب ہیں اس کے باوجود ہمارا ادھر کنونشن ہوا، پشاور میں ہمارا تاجر کنونشن ہوا.
تو ہمارا تو احتجاج جاری ہے اپنے لیول پہ اور ہم وہ کر رہے ہیں. ہم اپنا جو علیحدہ ہمارا وہ ہے احتجاج ہے وہ جاری ہے اور اسی طرح ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے. صحیح. احتجاج کے لیول پر تو یہ بات ٹھیک ہے. تو نعیمہ صاحبہ جو سربراہ جو پی ڈی ایم ہے اس کی سربراہی اس کو لیڈ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا اور پی ڈی ایم میں مختلف جماعتیں تھیں اور انہی کے کہنے پر جو ہے یہ اتحاد جو ہے وہ آگے بھی بڑھا تھا. تو آپ کے خیال میں جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں پارٹیز وہ تقریباً وہی ہیں, بڑی پارٹیز تو وہی ہیں, تو آپ کے خیال میں کن کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے نہ چلنے کا فیصلہ کیا؟ کیا وہ مسلم لیگ نون تھی یا آپ کو پیپلز پارٹی سے کچھ اختلافات تھے یا ان کی جو اوورال پوزیشن تھی اس سے کچھ اختلافات تھے؟ دیکھیں جو اختلافات تھے جس شرائط پہ پی ڈی ایم بنی تھی یا جو تحفظات تھے پی ڈی ایم کو جن ایشو پہ, دیکھیں وہ پی ڈی ایم کا یہ تحفظات تھے کہ 2018 کے الیکشن میں ریگنگ ہوئی تھی یا جو تحفظات تھے 2018 کے الیکشن پہ, اگر آپ دیکھیں تو وہی ریزلٹ اور وہی چیزیں 2024 کے الیکشن میں بھی ہے, وہی ریزلٹ 2024 کے الیکشن میں بھی آئے ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. لیکن پی ڈی ایم کے جو جماعتیں ہیں انہوں نے ان الیکشن کو کیوں مانا؟ صرف اس وجہ سے کہ آج وہ حکومت میں ہے, ورنہ حالات تو وہی ہے, کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے, 2-4 سیٹوں کا فرق ہے. لیکن یہ بھی تو آپ کے سامنے ہے نا کہ حکومت میں آنے کے علاوہ ان کے پاس آپشن ہی نہیں بچا تھا, کیونکہ جو جس نے زیادہ ووٹ لیے تھے جماعت وہ کسی کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, تو obviously ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. پھر جو دو پارٹیز رہ جائیں گی انہوں نے آپس میں الائنس تو کرنا ہی ہے ٹو میک اے گورنمنٹ. اسی لیے تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے پی ڈی ایم اس وجہ سے بنایا تھا کہ آپ کو اس وقت اپوزیشن میں تھے, ورنہ ریزلٹ تو یہی تھا نا. تو اگر آپ کو صرف حکومت چاہیے تھا تو پھر آپ احتجاج کیوں کر رہے؟ تو اگر آپ کو صرف حکومت چاہیے تھی تو اس کے لیے آپ احتجاج کر رہے, ورنہ تحفظات تو آپ کو یہی تھے. تو اس وجہ سے ہم اپوزیشن میں اس وقت بھی تھے, اس وقت بھی ہمیں یہ تحفظات تھے, آج بھی یہ تحفظات تھے. اور یہ لوگ اس لیے حکومت میں چلے گئے کہ یہ ان کو حکومت مل گئی, ورنہ ریزلٹ تو یہی تھا, صرف 2-4 سیٹیں ان کو زیادہ مل گئی. تو اگر یہی حال ہے اور یہی وہ ہے, اگر ان کا صرف یہی ایم تھا کہ ہمیں حکومت دی جائے تو ہم افسوس ہی. تو اگر آج بھی آپ آج بھی ان کا ساتھ دیتے تو آپ بھی تو حکومت میں ہوتے. تو آفر کر رہے, ہم تو نہیں لے رہے, ہمیں تو ہر قسم کی آفر آ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ, لیکن ہم تو نہیں جا رہے کیونکہ ہمارا ایم تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف حکومت دی جائے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن دیا جائے. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں اور ہم بات کریں گے جو خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں, اگر بات ہوگی تو صرف ملک اور آئین کی ہوگی. کیا اس کا تناظر ہے, کیا پس منظر ہے, اس پہ بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.